بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین. اما بعد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمد مدا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قاعدے کا چوتھا کام قواعد سمجھانا ہے اور اس کو استعمال کرنا ہے. بچے استعمال کریں. قواعد کی تفہیم اور اس کا استعمال. پہلے 3 کام میں بچہ کمزور ہو تو یہ چوتھا کام شروع نہ کیا جائے. پہلے 3 کام میں مضبوط کر لو، پھر چاہے تو پاریم شروع کروا دو. قواعد کے بغیر بھی پاریم پڑھ سکے گا، لیکن کلمہ پڑھنا نہیں آتا اور پاریم میں لے گئے تو پریشانی ہوگی. قواعد یاد کروائے اور کلمہ پڑھنے میں بچہ پریشان ہے تو قواعد تو بعد میں بھی ہو جائیں گے، لیکن کلمہ کے لیے پریشانی ہوگی. آپ کے پاس یہ 18 بیان پڑھ لینے کے بعد 2 قسم کے بچے ہوں گے. ایک تو کلمہ حل کرے گا جس میں حل کلمہ کی استعداد ہوگی، اور دوسرا ایسا ہوگا جس میں مشق کلمہ کی استعداد ہوگی. یہ 2 قسم کے بچے ہوں گے آپ کے پاس. ہم نے اپنے قاعدے میں پہلا حصہ جو ہے بچوں کا تحفہ اول، اس میں تقریباً 1000 مثالیں رکھی ہیں. 1000 مثالیں بچہ حل کر لے اور پڑھ لے تو تقریباً اس میں کلمہ کی مشق کی طاقت ہو ہی جاتی ہے. پھر بھی کوئی بچہ رہ گیا ہو جو کلمہ حل کر سکتا ہے، مشق نہیں ہے، تو چند بچے ایسے آپ کو ملیں گے 2 4 5 حل کلمہ والے. تو آپ ان کو آگے کے بیانات میں کلمہ حل کرنے کے لیے ان کو استعمال کریں گے. مثلاً طیرن اور ابابیلا، تو ان بچوں کو استعمال کرو جس میں حل کلمہ کی طاقت ہے. نارن حامیتن، پہلا کلمہ نارن، دوسرا کلمہ حامیتن. تو آپ ان بچے کو کہو جس میں حل کلمہ ہے کہ پہلا کلمہ حل کرو، دوسرا حل کرو، اور اب مشق کلمہ کو والے کو کہو کہ دونوں کو ملا کر پڑھو. سمجھ میں آ رہی؟ تاکہ حل کلمات والوں کو مشق اور ہوتی جائے. 700 کلمات میں نے دوسرے حصے میں رکھے ہیں. پھر 700 پر محنت ہوگی تو اب کوئی بھی حل کلمہ میں رہے گا نہیں.
सब इंशाअल्लाह मशकी कलेमा में आ जाएंगे। तो ये दो किस्म के बच्चे अभी आपके सामने हैं। कवाइद सबसे पहले हम देखेंगे नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे। सबक में नून साकिन और तनवीन के 4 कवाइद से पहले 4 उमूर समझाने पड़ेंगे आपको। सबसे पहला काम तनवीन और नून साकिन की आवाज एक होती है, ये समझाना। तनवीन और नून साकिन की आवाज एक जैसी होती है। लिखने में और हिज्जे में फर्क है। पहली बात ये समझानी है। दूसरी बात, नून साकिन और तनवीन के अदा करते वक्त आवाज नाक में जाती है। तनवीन और नून साकिन के अदा करते वक्त आवाज नाक में जाती है। तीसरी बात ये समझानी है कि नाक में आवाज ले जाकर थोड़ी देर रखने को गुन्ना कहते हैं। चौथी बात ये समझानी है कि गुन्ना की मिकदार 1 अलिफ है। इन 4 बातों को समझाने के लिए आपको एक नक्शा बनाना पड़ेगा। तनवीन और नून साकिन की आवाज एक होती है। नून साकिन और तनवीन के अदा करते वक्त आवाज नाक में जाती है। नाक में आवाज ले जाकर थोड़ी देर रखने को गुन्ना कहते हैं और गुन्ना की मिकदार 1 अलिफ है। चार बातें लिख ली हो तो अब देखो, बोर्ड पर एक नक्शा बनाओ। बन, बादो जबर बन, बानून जबर बन, बादो जेर बिन, बानून जेर बिन, बादो पेश बुन, बानून पेश बुन। देखो दोनों में क्या फर्क है? लिखने में फर्क है और हिज्जे में फर्क है। बादो जबर बन, बानून जबर बन, तो लिखने में फर्क है और हिज्जे में फर्क है। आवाज दोनों की एक जैसी है। पहली बात समझा, आवाज दोनों की एक है। दूसरी बात समझाओ कि तनवीन और नून साकिन की आवाज नाक में जाती है। तनवीन और नून साकिन की आवाज नाक में जाती है। दूसरी बात समझाओ। और फिर तीसरी बात, नून साकिन और तनवीन की आवाज नाक में ले जाकर थोड़ी देर रखने को गुन्ना कहते हैं। और
चौथी बार गुन्ना की मिकदार 1 अलीफ है। 51 उमूर हो गए थे, अब 4 ये अगर अलग से गिनेंगे हम, तो ये 4 बातें समझाओ और सवाल के जरिए से मालूम करो कि बच्चे ने समझा है कि नहीं समझा है। सवालात करो। उसूल यामी में नून साकिन और तनवीन में क्या फर्क है? पहला सवाल, लिखने में फर्क है और लिखने में फर्क है। अच्छा, नून साकिन और तनवीन की आवाज कहाँ जाती है? नाक में जाती है। नाक में आवाज ले जाकर थोड़ी देर रखने को क्या कहते हैं? गुन्ना की मिकदार कितनी है? आया समझ? इस तरह सवालात के जरिए से मालूम करो। कायदे में ये नक्शा बनाया गया है, नूरानी कायदे में। उसको हम बढ़ा देते हैं, बन बन, बिन बिन, बुन बुन, समझाते नहीं। हाँ, तन तन, तिन तिन, तुन तुन, बच्चे भी ऐसे ही पढ़ते रहते हैं, समझाया नहीं है। ये 4 बातें यहाँ समझानी। अब उसके बाद 4 कायदे हम लेते हैं। पहला कायदा है इजहार। फिर इदगाम, फिर इख्फा और इक़लाब। 4 कायदे एक साथ पढ़ाएंगे। इजहार, इदगाम, इख्फा और इक़लाब। पहले बोर्ड के किनारे पर हुरूफ़े हलकी लिख लो। बोर्ड के किनारे पर हुरूफ़े हलकी लिख लो। मसलन मैं यहाँ लिखता हूँ हुरूफ़े हलकी, हमजा, हा, ऐन, हा, गैन, खा। मुरक्कब लिखो। पहले इसको पढ़ो, हमजा, हा, ऐन, हा, गैन, खा। मजमुआ याद कराओ। हुरूफ़े हलकी कितने हैं? सवाल करो। 6 हैं। कौन कौन से? चलो, एक पहला काम हुआ, हुरूफ़े हलकी याद हो गए। अब दूसरा काम, इजहार का माना और अलामात बताए। इजहार का माना और अलामात बताएं। उसके लिए अब आप सवाल करो कि चलो पढ़ो इसको। बच्चे पढ़ेंगे बन, इसमें क्या होगा जी? नून की आवाज नाक में जाएगी। उसको क्या कहेंगे? गुन्ना कहेंगे। क्या कहेंगे? गुन्ना कहेंगे। बन, बिन, बुन गुन्ना होता था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि गुन्ना कब नहीं होगा। अगर तनवीन के बाद हुरूफ़े हलकी में से कोई हरफ आ जावे तो गुन्ना नहीं होगा। तनवीन के बाद हुरूफ़े हलकी में से कोई हरफ आ जावे तो गुन्ना नहीं होगा। मसलन तनवीन के बाद हमजा आ गया और हमजा पर मैंने जबर लगाया। तनवीन के बाद हमजा आया और उस पर मैंने जबर लगाया। अब पढ़ो, ये अलग कलमा है। बन, पढ़ो।
غلط. کیوں؟ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا، اس لیے گننا نہیں کریں گے. کیسے پڑھیں گے؟ بن آواز تو پھر بھی ناک میں جا رہی ہے، گئی کہ نہیں گئی؟ بن میں بتاؤں گا، گننا نہیں ہوگا. گننا کی دو قسم ہے، گننا کی دو قسم ہے. ایک گننا آنی اور ایک گننا زمانی. گننا آنی اور گننا زمانی دو قسم ہے. یہاں آواز ناک میں جا رہی ہے، اس کو گننا آنی کہیں گے ایک وقت کے لیے. گننا آنی زمانہ نہیں ہے، اس میں ایک الف کی مقدار جو ہم زمانہ اندر رکھتے ہیں وہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ بن ناک میں گئی آواز، لیکن زمانہ پایا نہیں گیا. بچوں کو یہ سمجھانا نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. بچوں کو تو صرف یہ بتانا ہے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا، کوئی بھی حرف آئے تو گننا نہیں ہوگا. یہاں کیا آیا؟ حمزہ. بن یہ صحیح، بن غلط. سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلو ہا کے اوپر زبر لگا کے پڑھو. بن بن عین پر لگاؤ اور ہا کے اوپر لگاؤ، غین پر لگاؤ، خا پر لگاؤ. اس طرح ہم ہر ایک کو پڑھیں گے. بن بن سب کے بعد. چلو خالد، بن کے بعد حمزہ پر زبر لگاؤ. بن ماشاءاللہ صحیح یہ ہوا. اب غلط پڑھو. بن ہاں یہ غلط ہے. کوئی پڑھے تو آپ کو توق دینے کا، یہاں گننا نہیں ہوگا کیونکہ حروف حلقی میں سے حمزہ آیا، حروف حلقی میں سے ہا آیا، حروف حلقی میں سے عین آیا، حروف حلقی میں سے ہا آیا، حروف حلقی میں سے غین آیا، حروف حلقی میں سے ہا آیا. پھر بن کے ساتھ، پھر بانون زبر بن کے ساتھ، بانون زیر بن کے ساتھ، بانون پیش بن کے ساتھ. یہ بچوں کے پاس پڑھواؤ اور صرف یہ بولے ہیں کہ گننا نہیں ہوگا، گننا نہیں ہوگا. بغیر گننا کے صاف پڑھو، بغیر گننا کے صاف پڑھو. یہ ہم پوچھیں گے بار 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 بار. اب کتنے ہو گئے مثالیں دیکھو. 6 من میں، بن میں 6، بن میں 6، 36 مثالیں ہو گئی آپ کی. 36 مرتبہ آپ نے پوچھا تو بچوں کو سمجھ میں آ گیا کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آوے تو گننا نہیں ہوگا، بغیر گننا کے صاف پڑھیں گے. یہ سمجھ میں آ گیا. اب ہم کہیں گے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بغیر گننا کے صاف پڑھنے کو اس کو اظہار کہتے ہیں. اب معنی سمجھ میں آیا. اظہار، اظہار کا معنی کیا؟ تنوین اور نون ساکین کی آواز کو بغیر گننا کے صاف پڑھنا، یہ اظہار ہے. اس کی 2 نشانی ہے، اس کی 2 نشانی ہے. ایک تنوین ہو اور نون ساکین ہو اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہو. تنوین ہو یا نون ساکین ہو اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہو. سمجھ میں آ گیا؟
اظہار کا معنی سمجھ میں آ گیا. اب یہی بات مثالوں میں لینی ہے. یہی بات مثالوں میں جائیں گے. مثال کے طور پر یہاں پر ہم دیکھیں, مثال بورڈ پر لکھیں کفوون, اور دوسرا لفظ ہے احد. نمبر 1 کفوون, نمبر 2. اچھا, کس کے پاس یہ حل کراؤ گے, کس کے پاس پڑھاؤ گے؟ جو حل کلمات والے ہیں ان کو استعمال کرو گے. جن کو مشق ہے ان کو نہیں. 2 قسم کے بچے ہیں, حل کلمہ اور مشق کلمہ. تو حل کلمہ والوں کو استعمال کرو. یہ اصل ہے. علاج کس کا کرنا ہے؟ حل کلمہ والوں کا. سمجھ میں آ رہی تھا؟ ہمارے چچا بیمار تھے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا تھا. ہمارے بھائی ساتھ میں تھے. تو وہ جو بیڈ ہوتا ہے نا مریض کا, وہ تھوڑا اونچا ہوتا ہے. تو چچا نے کہا مجھے یہ جمتا نہیں ہے, تو میرے بیڈ پہ سو جا, میں تیرے بیڈ پہ سو جاؤں. الگ الگ ہو گئے. اب وہ نرس آئی اور پہلے بی پی ناپا, تو میرا بھائی سوتا رہا, کچھ بولا نہیں. بی پی ناپا تو پھر وہ انجیکشن لے کر آئی. تو کہا بھائی میں مریض نہیں ہوں, مریض وہ ہے, اس کا بی پی ناپو. سمجھ میں آ رہی؟ تو آپ مریض کے بستر پر کیوں سوئے؟ کہا سویا ہوں, لیکن عمر تو دیکھو, وہاں 80 سال ہے اور یہاں 35 سال ہے. تو 80 سال کا بڈھا لگتا ہوں میں. ہم بھی علاج اس کا کریں جو بیمار ہے, ایسا نہیں کہ مریض کے علاوہ دوسرے کو انجیکشن لگا رہے. وہ دیکھنا ہے ہم کو. مشق کلمہ والوں کو پوچھتے رہیں گے, اور جس کے اندر حل کلمہ کی طاقت ہے اس کو پیچھے چھوڑ دیں گے کہ کمزور ہے. اس کو لے کر چلو پچھلے والوں کو. تو حل کلمہ, پہلا کلمہ کفوون, دوسرا کلمہ. اب مشق کلمہ والوں کو استعمال کرو, دونوں کو ملا کر پڑھو. سمجھ میں آ رہی بات؟ دونوں کا استعمال. پہلے حل کلمہ والوں کو ہم کہیں گے کہ دونوں کلمے الگ الگ پڑھ لو, اور مشق کلمہ والوں کو کہیں گے دونوں کو ملا کر پڑھو. اس کو اتصال کلمہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اتصال کلمہ, اتصال لفظ. جو حل کلمہ والے ہیں ان کو کلمہ پوچھیں گے, اور جو مشق کلمہ والے ہیں ان کو اتصال کلمہ کروائیں گے. چلو کرو. اب کفوون احد, کیا ہوگا؟ اب بولیں گے اظہار. کیوں؟ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے حمزہ آیا. دوسری مثال سلام ہی. حل کلمہ والے سے پوچھا, مشق کلمہ والے نے پڑھا, دونوں کو ملا کر سلام ہی. کیا ہوگا؟ اظہار. کیوں؟ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف میں سے آئی. اسی طرح اس کے ہر مثالوں کو حل کراؤ. دیکھو میں نے 6 مثالیں لی ہیں. قرآناً عربیاً عطاءً حساباً اجر غیر ذرۃ خیراً. اور اس کے اندر جو دوسرے قواعد ہیں اس کا بھی اجرا کروا لو. مثلا حسابا, حساباً علی مدہ ہوگا,
اطان ابھی آیا نہیں ہے. اجرن اج بولو کون سا قاعدہ ہوگا؟ قلقلہ ہوگا. غی یائلین اور خی یائلین. تو دوسرے قواعد کا بھی اجرا کروا دو. آیا سمجھ میں؟ اب نون ساکن کے ساتھ کی مثال ہے. دیکھو پہلی مثال ان. دوسری مثال امری. اب دونوں کو ملا کر پڑھو. ان امری ان امری. آیا سمجھ میں؟ کون سا قاعدہ ہوگا؟ حروف حلقی کے 6 رکن میں سے نون ساکن کے بعد امری یا مدہ ہوگی. ومن ہدمہا. دوسری مثال نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 رکن میں سے ہائی. تو یہ اس طرح ہر مثالوں کو حل کرواؤ. آیا سمجھ؟ دوسرے قواعد کا اجرا کر لو. ومن حولہ. حو میں واویلین لہو الٹا پیش ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. خوف الف مدہ. اب ہم آگے چلیں. مشق امثلہ تقابلی طریقے سے کرائیں. مشق امثلہ تقابلی طریقے سے کروائیں. یہ تقابلی طریقہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک مثال لکھوں میں. پڑھو. چلو پہلا کلمہ ہے من، دوسرا کلمہ ہے. اب دونوں کو ملائے. کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار. میں ہا کا نقطہ اوپر سے نکال دیتا ہوں اور نقطہ میں نیچے کر دیتا ہوں. اب یہاں پر اظہار ہوگا. ابھی کیا ہوگا معلوم نہیں. اظہار ہوگا. پڑھو پہلے کو پڑھو من، دوسرے کو پڑھو جشیہ. اب یہاں پر من جشیہ گنہ کر کے پڑھیں گے. گنہ کر کے پڑھیں گے. گنہ ہی ہوگا نا. ان کو تو ابھی یہ معلوم ہے کیا ہوگا پتا نہیں ہے. دیکھو نون ساکن میں گنہ ہوتا تھا تو گنہ ہوگا. چونکہ یہاں پر نقطہ نیچے آ گیا ہے. اب مجھے گنہ نہیں کرنا ہے. کیا کروں گا؟ نقطہ ہٹا دیتا ہوں. چلو میں نے نقطہ ہٹا دیا. اب پڑھو. اب گنہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف میں سے. چلو پھر نقطہ لگا دیتا ہوں. اب گنہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ اوپر لگایا میں نے. حروف حلقی کے 6 حرف میں سے آیا. یہ تقابلی طریقہ ہے. من خوف اس میں یہ کرو. اس طرح کی مثال ہے. اصل میں چاروں قاعدے پورے ہو جائیں گے تو پھر تقابلی طریقہ میں سمجھاؤں گا زیادہ اچھی طریقے سے. ابھی ایک قاعدے میں نے سمجھایا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک جگہ سے خبر آئی. ہمارے ساتھی ہیں مفتی محمود صاحب باڈولی. انہوں نے مجھے کہا
کہ ابھی میں فلاں جگہ پر اثر پڑھ رہا تھا, وہاں سے اساتذہ نکلے تو میں نے پوچھا کہ امتحان کے لیے آئے تھے اور فلاں جگہ امتحان لیا, پورے گجرات میں اس جیسی تعلیم کہیں نہیں ہے. انہوں نے مجھے فون کیا تو میں نے آپ کو اس لیے فون کیا کہ آپ نے تعلیم دیکھی ہے. میں نے کہا میں نے دیکھی ہے, ہر جگہ الحمدللہ میں گیا ہوں. اب وہ تعلیم کیسے معلوم ہے؟ من خشیت اظہار ہوگا, حروف عربی کے 6 عرب میں سے کھایا. ہمارے استاد نے نقطہ نیچے لگایا من خشیہ, من خشیہ. وہ نقطہ نیچے ہیں تو ان کو پڑھتے. وہ دارالعلوم کے اساتذہ آئے تھے, انہوں نے سوچا کہ ہمارے حفظ کے بچے بھی اس طرح پڑھتے نہیں ہیں اور ان کو بھی قواعد معلوم نہیں حفظ میں, اور یہ قواعد بولتے ہیں. تو انہوں نے کہا گجرات میں تعلیم ایسی نہیں ہے. آپ سمجھیں, ممتحن بھی تو ایسا ہونا چاہیے جو جانچ کریں اچھی طریقے سے. بہرحال میں نے کہا میں نے دیکھا ہے, ہمارے استاد جا کر آئے ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ قواعد کی فہم نہیں ہے, بس قواعد کی مثالیں اور قواعد کی تعبیرات رٹی ہوئی. اس طرح کام کرواؤ, نقطہ ہٹا کر. اس لیے تقابلی طریقہ ہم لائے. یہ جو تقابلی طریقہ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ تفہیم کے لیے. اب تک میں نے آپ کو 2 مشقیں بتائی. کتنی مشق بتائی؟ کون کون سی وہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں. نمبر 1 مشق فی الحروف. 4 مشقیں بتاؤں گا میں, ابھی 2 مشق ہو. نمبر 1 مشق فی الحروف. جیسے کہ بن ا, بن ہ, بن غ, یہ جو آپ نے پڑھوایا نا اس کا نام کیا ہے؟ مشق فی الحروف. اور پھر دوسری مشق کروائی مشق فی الالفاظ. مشق فی الالفاظ دوسری. یہ 2 مشقیں ہوئی. 2 بعد میں بتاؤں گا, چاروں پوری ہو جانے کے بعد. چاروں قاعدے پورا ہو جائے تو میں دوسری 2 بتاؤں گا. ابھی 2 کو لے کر چلو ہر جگہ پر. مشق فی الحروف اور مشق فی الالفاظ. پھر کلمات کہو, آپ جو کہو. اب ہم دوسرا قاعدہ لیتے ہیں. اچھا, بورڈ پر سمجھائیں. چلو یہ تو ہو گئے. قاعدے کی چند مثالیں بورڈ پر حل کرانے کے بعد قاعدے کی مثالیں بچوں کے پاس خود حل کرائیں, تاکہ قاعدے کی رعایت کے ساتھ پڑھنے کی استعداد پیدا ہو. اندر کی جو مثالیں ہیں وہ ہم پڑھائیں گے نہیں, بلکہ کہیں گے پہلا کلمہ پڑھنا, دوسرا پڑھنا, پھر دونوں کو ملانا. اس طریقے سے تم خود کرو تاکہ حل کلمہ والے جو کمزور ہیں ان کو بھی مشق ہوتی جاوے اور پھر وہ مشق کلمہ میں آ جاوے. آیا سمجھ. اور جو پہلے سے مشق کلمہ میں تھے اس میں کیا آئے گا؟ بولو, کیا طاقت پیدا ہوئی ہے؟ اتصال کلمہ. جو پہلے سے مشق کلمہ میں تھے اس میں طاقت پیدا ہو جائے گی اتصال کلمہ کی. جو حل کلمہ میں تھے اس میں طاقت پیدا ہو جائے گی مشق کلمہ. کون سی طاقت پیدا کر رہے ہو آپ؟ کیسے اس کا آپ علاج کر رہے ہو اور کیا کیا فائدہ ہو رہا ہے وہ آپ کی نظر میں ہوگا انشاءاللہ. سمجھ میں آنا. اس ترتیب سے یہ فائدہ ہوتا ہے. آپ کے پاس ہر سال کمزور بچے تو آئیں گے, لیکن آپ اس کو آگے لے جاؤ گے ہر مرتبہ, اور آپ کو تجربہ حاصل ہو جائے گا کہ ایسے بچوں پر تو میں محنت برسوں سے کرتے ہوئے آ رہا ہوں اور ان کو شفا میری محنت سے مل رہی ہے, علاج ہو رہا ہے. تو آپ کو تجربہ ہوگا. ایک ڈاکٹر اپینڈکس کا آپریشن کرتا ہے
تو میں نے پوچھا کہ پہلی مرتبہ آپ نے آپریشن کیا تو کتنی دیر لگی؟ کہا 45 منٹ. اور اب کتنی لگتی ہے؟ کہا 5 منٹ. تجربہ ہو گیا، اب زیادہ دیر نہیں لگتی. میں تو ہمارے آدمی جو ہے انجیکشن مار دے رہے اور وہ اپنی بے ہوشی کے عالم میں آ جاوے تو میں جاتا ہوں اور صرف وہ کاٹ دیتا ہوں، باقی کام ہمارے کرتے ہیں. میرا تو 2 منٹ میں کام پورا ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ تجربہ ہو گیا برسوں کام کرنے سے. ایسے انشاءاللہ آپ کو تجربہ ہوگا، لیکن آپ کی نظر اندر رہے تو. ورنہ میں نے پوچھا 35 سال پڑھانے والوں کو کہ کمزور بچوں پر کیسے محنت کرو گے؟ تو کہا ان کو تو چھوڑنا پڑے گا، کمزور ہیں تو ہم کیا کریں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان کو پتا نہیں، چونکہ اس لائن کی تجربہ نہیں ہوا 35 سال پڑھانے کے بعد. آپ اس میں کام کرو گے تو آپ کو تجربہ ہوتا جائے گا. حل کلمہ والا مشقی کلمہ میں آئے گا اور مشقی کلمہ والا اتصال کلمہ میں آئے گا. دھیرے دھیرے آگے بڑھیں گے وہ لوگ. میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کیسے آگے بڑھتے ہیں. اب اتنا یہاں اتصال کلمہ پر پہنچے ہیں، مشقی کلمہ پر ایک پہنچا ہے، ایک اتصال کلمہ پر پہنچا ہے. قاعدے کی چند مثالیں حل کرانے کے بعد ان کو کہو. اب ہلکا بنا کر آپس میں سوالات کا مکلف بنائیں. ہم لوگ بچوں کو 2 کی جوڑی کر دیتے، تو اس کو سوال کر، تو اس کو سوال کر، اور ایسے سوال کرو کہ دوسرا جواب نہ دے سکے. اب جو سوال کرے گا وہ تو سمجھ کر ہی سوال کرے گا نا. مثال کے طور پر جیسے یہ ہمارا قاعدہ ہے سمجھو، تو ہم کہتے ہیں پہلے اس کو پر ولیال عشر برابر. اب عشر کے ساتھ ابدن ملا نا، کون سا قاعدہ ہوگا؟ سمجھ میں آئے گا؟ وہ اس طرح پوچھتے ہیں کہ عشر کے ساتھ ابدن کو ملا، کون سا قاعدہ ہوگا؟ قاعدہ ایزا کو ملا، ایزا. عشر کے بعد ایزا کو، عشر کے بعد ایزا کو، ایزار. سمجھ میں آ رہی؟ ابدن کے بعد عشر کو ملا، ایزار. تو اس طرح سوال کرتے ہیں ایک دوسرے کو، تو وہ خود سمجھ میں آ رہا ہے. آیا سمجھ؟ اچھا، ابدن کے بعد رزقن ملا، کیا ایزار ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ حروف حلقی میں سے کوئی حرف آیا نہیں ہے. تو ایسے آپس میں بٹھا دو 5-10 منٹ کے لیے، ایک دوسرے کو سوال کرو. وہ ایک دوسرے کو سوال کرتے ہیں. چلو اب ہم ادغام کا بیان. آپ کے پاس مثلا کئی جماعتیں ہیں نا، تو ایک جماعت کو کام دے کر ایک دوسرے کو ساتھ میں لگا دینے کا، ایک دوسرے کو سوال کرو. برابر وہ سمجھ کر سوال کریں گے. آپ کے پاس مختلف جماعتیں ہو تو مختلف بچے ہو مخلوط، تو میں نے کہا میں کہتا ہوں کہ اس کو کم سے کم جماعتوں میں تبدیل کر دو. جماعت بندی ضرور کرنا، ایک ہی استاد ہے. اور مثلا 40 بچے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا کہ اب 40 سبق نہ ہو، بلکہ 8 بچے سمجھو کہ حروف شناسی کے ہیں، 10 بچے آپ کے قاعدے کے ہیں، 18 ہو گئے. 12 بچے آپ کے پاریم کے ہیں، 30 ہو گئے. 10 بچے قرآن کے ہیں. تو 4 جماعتیں بن گئی آپ کی. اب چاروں کو ہلکے میں بٹھا دو اور اگلے دن کام دے دینے کا. کل بیٹا آؤ نا تو ہلکے میں بیٹھ جانا اور یہ کام کرنا. 10 الگ بیٹھیں گے، 12 الگ بیٹھیں گے، پھر 10 الگ بیٹھیں گے، 10 الگ بیٹھیں گے. ایسے سب کو الگ الگ، یعنی نورانی قاعدے والے، حروف شناسی والے الگ، قاعدے والے الگ، اور پانیم والے الگ، اور قرآن والے الگ بیٹھ کر کام دے دو.
समझ में आने का वो आवे उस्ताद के न आवे, काम में लगे रहे, इसका माहौल बनाओ। हमारे यहाँ दावेल जामिया से असातिज़ा तशरीफ लाए लिखने के लिए, भाई कैसा निज़ाम है हमारा। मैंने उस्ताद को नीचे बुलाया ऊपर से, एक उस्ताद को, और मैंने उन असातिज़ा से कहा कि अब आप उनकी जमात में जाओ। कुछ कहा नहीं, सब खादिम को कहा कि फुना साहब को बुला लाओ, और फिर खादिम से कहा कि उनको इनकी क्लास में ले जाओ। तो वो जाकर वापस आए, मुझे कहने लगे कि सब बच्चे काम में लगे हुए हैं, उस्ताद नहीं है और सबक चल रहा है, काम में है, ये कैसे मुमकिन हुआ। मैंने कहा भाई हमने उनकी तरबियत की, हल्कों में काम। उन्होंने जाकर दाबिल मोहतमिम साहब से कहा कि हमारे यहाँ दोहरे हदीस के तलबा के लिए भी निगरानी की जरूरत पड़ती है, हर काम के लिए निगरान, खाना खाने जावे तो निगरान, नमाज के लिए भी निगरान, उठाने के लिए भी निगरान, सब काम में निगरान। असातिज़ा बेचारे निगरानी करते रहते हैं इनके पीछे। हमने कहा हमने माहौल बनाया है, उस्ताद जब भी नीचे आते हैं तो काम सुबह करके आते हैं और बच्चे उस काम में लगे रहते हैं। समझ में आ रही है। हमारे यहाँ नूरानी मकातिब में एक उस्ताद थे मौलाना शोएब करके, अभी वो मुआमिन है। उन्होंने एक गांव में ऐसा माहौल बनाया था कि उस्ताद जावे या न जावे, मदरसा बच्चे खोलते थे, पढ़ते थे, और वक्त हो जावे तो मदरसा बंद करके चले जाते थे। कभी उस्ताद को देरी भी हो जाए पहुंचने में, तो उस्ताद देर से पहुंचे तो काम अंदर होता था। ये माहौल बनाया था, छोटा सा गांव और एक ही उस्ताद। आप ऐसा माहौल बना सकते हो, काम में लगा दो एक को, और आपके बैठने की कोई जगह नहीं, बल्कि हल्कों में बैठो। मसलन छोटे बच्चे हैं ना, वो हुरूफ सनासी वाले, आप उनमें बैठ जाओ, छोटा सा बोर्ड लेगा, चलो बेटा देखो ये काम करवा के उनको लगा के कि अब तुम इस तरह लिखो और पूछो, मैं आता हूं, और फिर आप कायदे वालों के पास आ जाओ। और मान लो कि कायदे की 2 जमातें हो गई आपके पास, एक हरकत में है और एक जज्म में है, 2 जमातें हो गई हरकत में। तो आपको क्या करना है, दोनों को साथ बिठाना है, कतबा लिखो और उसमें हरकत वालों को पूछो, और तापर जज्म लगाकर जज्म वालों को पूछो, दोनों का काम होगा। अरे वो समझ में आया, दोनों जमातों को साथ ले सकते हैं। कैसे वक्त को मुफीद बनावे वो असल है, औकात को मुफीद बनावे। कल इंशाअल्लाह सुबह की मजलिस में मैं बताऊंगा कि मुदर्रिसीन के काम क्या है। उनमें से एक काम ये भी है कि बच्चों के औकात को मुफीद बनावे। जो वक्त बच्चा दे रहा है उसको क्या करो, मुफीद बनाओ, फायदामंद बनाओ। ये नहीं है कि वक्त कितना दे रहा है, जो दे रहा है उसको हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, वो असल है। तो बनाल इदगाम का बयान जब आप पढ़ाओ तो उसमें भी आप इस तरीके से पहले इदगाम के हुरूफ बोर्ड के किनारे पर लिख लो। जैसे मैं लिख लेता हूँ, या, वाव, मीम, नून और लाम और रा, एक किनारे पर आपने लिख लिया, हुरूफ इदगाम याद कराए, पहला काम हो गया। इदगाम का माना बताओ। इदगाम का माना क्या है, मिलाना। इदगाम का माना मिलाना। और अलामत बताने से पहले हम बाद में बताएंगे, पहले बता दो इदगाम का माना क्या है,
ملانے کے. اب علامات بتانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھو یہ من کے بعد مشق بالحروف، من کے بعد ادغام کے 6 حرف میں سے میں یا لاؤں، ادغام کے 6 حرف میں سے میں یا لاتا ہوں، اس پر تشدید ہے. تشدید والے حرف سے پہلے ساکن حرف پڑھا نہیں جاتا، اس لیے نون کو پڑھیں گے نہیں بلکہ میم کو یا سے ملا کر پڑھیں گے. میم کو یا سے ملا کر پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ می، نون نہیں پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ می. کس کو ملایا ہم نے؟ کس کو ملایا؟ نون کو. کس کو؟ نون کو. کس سے ملایا؟ یا سے ملایا. اس کو ادغام کہتے ہیں. ملانے کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام. کس کا ادغام ہوا؟ نون کا. کس میں ہوا؟ یا میں ہوا. کیوں ہوا؟ یا معلوم کے 6 حرف میں سے یا آئی ہے، حروف ادغام میں سے یا آئی ہے. پڑھ کر بتاؤ. من یا نہ پڑھے بلکہ کیا پڑھنا ہے؟ یہاں پر سکھانا پڑے گا، ورنہ بچے تو پڑھیں گے من یا. ایسا نہیں، بلکہ بیٹا کیا پڑھنا ہے؟ من یا. 3 سوال کرنے کے ہیں. کیا کس کا ادغام ہوا؟ کس میں ہوا؟ کیوں ہوا؟ اور مال ادغام پڑھنا سکھاؤ. 4 سوال. سمجھ میں آ رہی تھا؟ 4 سوال لکھ لو. یہ بتائیں کس کا ادغام ہوا، کس میں ہوا، کیوں ہوا، اور مال ادغام پڑھنا سکھاؤ. کس کا ادغام ہوا، کس میں ہوا، کیوں ہوا. مال ادغام پڑھنا سکھا ہے. یہ مشق بالحروف ہے. برابر. مر، یہاں پر بھی دیکھو کس کا ادغام ہوا؟ نون کا. کس میں؟ را میں. کیوں ہوا؟ نون ساکن کے بعد ادغام میں سے، حروف ادغام میں سے را آیا. بس اسی طرح ہر ایک میں سوال کرتے جاؤ. مم، مل، میو، من. ہر ایک میں سوال کرتے جاؤ. ابھی ادغام کی قسمیں نہیں بتلانی ہے، ابھی ادغام سمجھانا ہے. اب یہی بات تنوین میں. بی، کس کا ادغام ہوا؟ تنوین کا. کس میں ہوا؟ یا میں ہوا. کیوں ہوا؟ تنوین کے بعد ادغام کے 6 حرف میں سے یا آئی. پڑھ کر بتاؤ. بی، بر، بم، بل، بیوں، بن. مشق بالحروف. سمجھ میں آئے گا؟ 3 سوال کر کے پڑھنا سکھاؤ ہر ایک میں. تو ادغام کا معنی ہو گیا، اس کی علامت ہو گئی کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ گیا. اب یہی بات مثالوں میں لے لو. مثلا دیکھو میم ساکن، نون ساکن کی مثالیں. میں یقول، یہی سوال کرنے کے. کون سا سوال کرو تو ذرا آپ. کس کا ادغام ہوا، کیوں ہوا، اور کس میں ہوا. بتا ہے. یہ دیکھو مثالوں میں. اب یہ بات لو. پہلے مشق بالحروف ہوا، اب مشق بالالفاظ. 6 مثالیں میں نے دی ہے.
ہر ایک کی ایک ایک مثال دی. آپ زیادہ استعمال کر سکتے ہو جب تک بچوں کو سمجھ میں نہ آئے. ہر ایک بچے کو ایک ایک مثال تو کم از کم پوچھنی ہے, سمجھ میں آئے گا. اس طرح تنوین کی مثال, وجوہ یومئذ, تنوین کے بعد یہ ملول کی 6 عرب میں سے یہ آیا. تنوین کا ادغام ہوا, دو پیش کی تنوین کا ادغام ہوا. کس میں ہوا؟ یا میں ہوا. کیوں ہوا؟ تنوین کے بعد ادغام کے 6 عرب میں سے یہ آئے. کیسے پڑھیں گے؟ پڑھ کر بتاؤ. رسول مبین الہا واحدا زبدا رابیا رزقا لکم نورا نہدی. یہ سب مثالیں ہو گئی. اچھا, اب تقابلی طریقہ میں آپ کو بتلاتا ہوں. کون سا طریقہ؟ تقابلی طریقہ. یہ الہ واحد ہے. چلو یہاں بتا دیتا ہوں. زبدن پہلا کلمہ, رابین دوسرا کلمہ. اب دونوں کو ملا کر پڑھو. کس کا ادغام ہوا؟ تنوین کا, 2 زبر کی تنوین کا. کس میں ہوا؟ کیوں ہوا؟ پڑھ کر بتا دیا بچوں نے. زبدر رابین برابر. اب میں رابین کو پہلے پڑھوں اور زبدن کو نمبر 2 پر پڑھوں تو ادغام ہوگا نہیں ہوگا؟ کیا ہوگا ابھی پتہ نہیں ہے. ادغام نہیں ہوگا, لیکن مجھے کرنا ہے. کیا کروں گا؟ جی, زا پر تشدید لگائیں گے تو ادغام ہو جائے گا. نقطہ ہٹا کر تشدید لگانا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ تقابلی طریقہ ہے, ان کی سمجھ میں آیا. اچھا, الہ واحدا کون سا کلمہ, کون سا قاعدہ ہے؟ ادغام. کیونکہ تنوین کے بعد ادغام کے 6 عرب میں سے واو آیا ہے. اچھا, واحدن کو پہلے اور الہن کو بعد میں, کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار. من ہادن اظہار ہوگا, اور حادث اور من کو بعد میں نہ ہو تو ادغام ہوگا. یہ تقابلی طریقہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ رجل یسعی, بولو ادغام. یہ 2 نقطے اوپر لے جاوے تو ادغام ہوگا نہیں ہوگا. مجھے کرنا ہے 2 نقطوں میں سے ایک نقطہ نکال دیں گے. اوپر ہو تو اوپر 2 نقطے ہیں نا, رجل تسعی, ادغام نہیں ہوگا. بچے نے کہا مجھے کرنا ہے 2 نقطے میں نے اوپر لگا دیے. ون صاحب ایک نقطہ ہٹا دو. چلو ہٹا کر پڑھو. یہ تقابلی طریقہ ہوا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا, یہ مثالیں اندر کی خود حل کرنے دے بچوں کو, ہم نہ پڑھاوے. جو حل کلمہ والے تھے ان کو کہو کہ پہلا کلمہ حل کرو پھر دوسرا کر کے ملاؤ, اور مشقی کلمہ والوں کو کہو کہ دونوں کو ملا کر پڑھو بلا تعمل, کوشش کرو. اب ہم آگے چلتے ہیں. ادغام کی اقسام بتائیں. 2 مثالیں بورڈ پر لکھیں گے. ایک ادغام بلا غنہ کی اور ایک ادغام مال غنہ کی. مثلا من ربک من یقول, دونوں کو بار بار پڑھاؤ.
اور سوال کرو کوئی فرق ہے دونوں میں؟ کوئی فرق ہے؟ سوال کرو، سوچو، ان کو سوچنے دو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک بچے نے، اصل میں آپ سوچنے کا عادی بناؤ گے تو انشاءاللہ سوال کریں گے بچے۔ ایک بچے نے سوال کیا ایک مل صاحب سے، یہ پڑھو جا اس کو۔ تو مل صاحب کو سوال یہ کہ آئے پیدو یا ہے نا، پہلی یا ساکن ہے اور دوسری یا کے ساتھ علی ہے، اور علی یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو مد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ بچے نے سوال کیا، اس لیے میں ای یا کا پڑھوں یا ای یا کا پڑھوں؟ اب وہ حافظ صاحب تھے، وہ بھی چکر کھا گئے، ان کو بھی پتا نہیں تھا، تو باہر نکلے کہ اچھا میں آتا ہوں ابھی پیشاب کر کے، اور باہر نکل کر مجھ کو فون کیا کہ مل صاحب اٹھا لو تو اچھا ہے۔ یہ سوال کیا ہے بچے نے، سمجھ میں آ گیا؟ میں نے کہا سمجھاؤ کہ تشدید آ گئی اور اس پر زبر ہے، تو اب یہاں پر مد کرنے کا نہیں ہے، وہ تو سمجھانے کے لیے آپ کو کہا تھا، لیکن جب ادغام ہو گیا ایک کا دوسرے میں تو مد نہیں ہوگا۔ تو بچے سوال کرتے ہیں، ایسے عجیب عجیب سوالات ان کے ہوتے ہیں، جو ہمارے پاس آتا ہے تو ہم پتہ چلتا ہے کہ دیکھو بچے سمجھ رہے ہیں۔ سوال کس کو ہوگا؟ جو سمجھے گا اس کو سوال ہوگا، جو نہ سمجھے اس کے لیے کیا سوال ہے؟ بہرحال دونوں پڑھا کر پوچھو کہ کوئی دونوں میں فرق ہے، بتاوے تو ٹھیک ہے کہ ہاں فرق ہے، مطلب پڑھنے میں فرق لگ رہا ہے، من ربک من یقول، دونوں میں فرق لگ رہا ہے، تو فرق سمجھیں گے آج ہم۔ ایک بچہ بھی بتلا دے گا ہاں ماشاءاللہ فرق ہے دونوں میں، ہم سمجھیں گے آج دونوں میں کیا فرق ہے۔ من ربک میں کس کا ادغام ہوا؟ کس میں ہوا؟ کیوں ہوا؟ ادغام ہوا بیٹا، گنہ نہیں ہو رہا ہے۔ من ربک، دیکھو گنہ نہیں ہوتا، صرف ادغام ہوتا ہے۔ اور من یقول کس کا ادغام ہوا؟ کس میں ہوا؟ کیوں ہوا؟ اس میں گنہ بھی ہو رہا ہے ادغام کے ساتھ۔ من یقول، ادغام اور گنہ دو باتیں ہو رہی ہیں، تو من ربک میں صرف ادغام، اس کو ادغام بلا گنہ کہیں گے، اور من یقول میں ادغام اور گنہ، اس کو ادغام مال گنہ کہیں گے۔ اب ادغام صرف ہوگا کہاں ہوگا؟ تو ہم بتاویں، یہ جو بورڈ پر لکھا ہوا ہے، لام اور را میں، لام اور را میں ادغام ہوگا لیکن گنہ، اور چار حروف یو مین میں ادغام بھی ہوگا اور گنہ بھی ہوگا۔ اب وہ سمجھاؤ، اب سوال کریں گے تو ادغام مال گنہ بولیں گے، ادغام بلا گنہ۔ من ربک کا کیا ہوگا؟ ادغام بلا گنہ۔ کیوں ہوگا؟ نون ساکن کے بعد لام اور رامے میں سے را آیا ہے، من ربک۔ من لدنہ، ادغام بلا گنہ۔ کیوں؟ نون ساکن کے بعد لام اور رامے سے لام آیا ہے، آیا سمجھے؟ اب وہ تعبیر پوری کرواؤ۔ اظہار میں کتنے کام تھے؟ چار کام۔ نون ساکن کے تعارف میں کتنے کام تھے؟ چار۔ ادغام میں صرف 5 آئے۔ اب ہم اخفا دیکھتے ہیں۔ اخفا میں بھی 4 حروف اخفا بتائیں، بتائیں نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ نکلوائے۔ حروف اخفا نکلوائیں اور مجموعہ یاد کرائیں۔ حروف اخفا یاد کرائیں،
نہیں لکھا بلکہ کیا کہا نکلوائیں اور مجموعہ یاد کرائیں. اکفا کے معنی اور علامات بتائے. اکفا کے معنی اور علامات بتائے. مشق امثلہ تقابلی طریقے سے کرائے. قاعدے کی تعبیر زبانی کرائے. اس سب میں نے بتایا نہیں ہے. قاعدے کی تعبیر زبانی کرانے کا طریقہ کل میں بتا چکا ہوں. کیا ہے وہ؟ 3 سوال کرنے. کیا ہوگا، کیوں ہوگا، کیسے پڑھیں گے. بس وہی 3 سوال سب میں. تعبیر کا نمبر اخیر میں سمجھانے کے بعد 3 سوال آتے ہیں. کیا ہوگا، کیوں ہوگا، کیسے پڑھیں گے. اب پہلا کام حروف اکفا نکلوائیں. حروف اکفا نکلوائیں. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ایک نقشہ بنانا پڑے گا. بچوں کو کہو کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد الف کبھی بھی نہیں آئے گا. نون ساکن اور تنوین کے بعد الف کبھی نہیں آئے گا. اس پر میں چوکڑی لگا دیتا ہوں. تنوین کے بعد الف کبھی بھی نہیں آتا ہے. با کو الگ کلر سے لکھو. با کو میں نے الگ کلر سے لکھا ہے. اب آپ بچے سے کہو کہ کون تم میں سے حروف حلقی پر گول دائرہ کرے گا. ان کے پاس کام کرواؤ. مثلا آپ نے زید کو بلایا، چلو گول دائرہ کرو حروف حلقی پر. اس میں گول دائرہ کیا حروف حلقی پر. پھر آپ نے خالد کو بلایا، تم حروف ادغام پر گول دائرہ کرو. اس نے حروف ادغام پر گول دائرہ کر دیا. سمجھ میں آ رہی تھا؟ اب جو حروف باقی رہے وہ اکفا کے ہیں. سمجھ میں آ رہی تھا؟ یہ نکلوائے ہوں گے. اب میں بورڈ پر لکھتا ہوں مجموعہ تا ثا جیم 3، دال زال زا 3. اب 2 لے لو، سین شین صاد ضاد طا ظا. پھر اخیر میں 3 جو باقی رہے ہو فا قاف کاف. یہ مجموعہ یاد کرائیں. تا ثا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف. اس طرح مجموعہ ہم نے نکالوا کر یاد کروایا حروف اکفا کو. اب علامات بتائیں گے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ گئے تو کیا ہوگا؟ اکفا ہوگا. با کو چھوڑ دو، ابھی ہم بتائیں گے بات.
اب اس کی مثال لاؤ, سمجھاؤ. مثال کے طور پر تا ہے تو ہم تا کی مثال لائے, من تاب. آیا سمجھ؟ کیا ہوگا؟ من تاب, بولو. اکفا. اکفا ہوگا. کیوں ہوگا؟ اکفا کے 15 حرف میں سے تا. اب مجھے اس میں اکفا نہیں کرنا ہے, ایک نقطہ ہٹا دیں گے. کیا بن جائے گا؟ ایک نقطہ ہٹا دوں تو میں, اب کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام. ادغام مال گنہ. سمجھ میں آ گئی؟ چلو مجھے پھر ادغام کرنا ہے. کیا کروں گا؟ 2 نقطے اوپر نیچے, سے نقطہ ہٹا دوں گا اور نیچے 2 دو نقطے نقطے لگا دوں گا. اب پڑھو. میاب. سمجھ میں آ گئی؟ اور اب ہم پڑھتے ہیں, ایک نقطہ میں نیچے سے ہٹا دیتا ہوں. اب کیا ہوگا؟ اب اقلاب. ہم پڑھیں گے آج دوسرا قاعدہ اخیر میں, پھر میں تقابلی طریقہ بتلاتا ہوں اخیر میں. تو اب ہم اقلاب کو لیتے ہیں. اقلاب کا معنی اور علامات بتائیں. چوتھا قاعدہ, اقلاب کا معنی اور علامات بتائیں. اقلاب کا معنی چھپانا. اقلاب کا معنی آتا ہے بدلنا. چھوٹی ویڈیو بنانے کا ہمارا موبائل کھول دیں. اقلاب کا معنی ہے بدلنا. علامات بتائیں. اقلاب کی 2 نشانی ہیں, نون ساکن اور تنوین ہو, اس کے بعد با آوے. تو نون ساکن اور تنوین کو بدل دیں گے. کس سے؟ میم سے. نون ساکن اور تنوین کو بدلیں گے میم سے. مثال کے طور پر یہاں پر سیل اتر گئے ہیں اس کے. میں نے کہا چلو نہیں پڑھیں, قاعدہ رکھ دو. اب ہم کھیلیں گے آج. میں نے, اللہ نے سمجھا دیا, میں نے بورڈ پر لکھا رجل, برابر. پھر میں نے اپنا نام لکھا رجل کے بعد تنوین آتی نہیں ہے لیکن لگا دی میں نے. رجل اسماعیل. میں نے پوچھا کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار. کیوں؟ تنوین کے بعد حروف علقی کے 6 عرب میں سے حمزہ آیا, برابر. میں نے کہا اب تم میں سے جس کا نام لگانے سے اظہار بنتا ہے وہ کھڑے ہو جاؤ. آپ میں سے جس کا نام لگانے سے اظہار بنتا ہے ہاتھ اٹھاؤ. ماشاء اللہ. یہ مرصد نے اٹھایا, خود نہیں اٹھایا. کیا نام ہے مرصد؟ الطاف, عرفات. وہ کھڑے ہو گئے اظہار والے.
नहीं नहीं, मैंने उन सबको अलग कर दिया कि तुम्हारा नाम इजहार, समझ में आ रही ना? चलो अब इदगाम वाले खड़े हो जाओ, तो इदगाम वाले खड़े हो गए, मैंने उनको अलग किया, तुम्हारा नाम इदगाम। फिर इक्फा वालों को अलग किया, इकलाब वालों को अलग किया, समझ में आ रही? चारों को अलग कर दिया। अब पूछा तुम्हारा नाम इक्फा, तुम्हारा नाम इकलाब, तुम्हारा नाम इदगाम, तुम्हारा नाम इज़हार। तो ये हो गया मशकबिल अस्मा। बच्चे मुझे रास्ते में मिलते हैं, मैं पूछता हूँ क्या नाम है? हसन, साइकिल पर है, तो मैं कहता हूँ हसन उनके साथ साइकिल लगाओ, कौन सा कायदा होगा? इक्फा। समझ में आ रहा? अब बच्चे खामखा खड़े रहकर सलाम करते हैं कि मौलवी साहब कुछ पूछेंगे। मैं पूछता हूँ क्या नाम है? जैद, हाथ में बल्ला है, चलो जैदुन के साथ बैट लगाओ, इकलाब, बॉल लगाओ, इकलाब। तो इस तरह मश्क बिल अस्मा और ज्यादा मश्क हो जाएगी। फिर मैंने उनसे कहा कि लड़कियां अलग हो जाओ, लड़के अलग बैठ जाओ। आज हम मुसाबका रखेंगे लड़के और लड़कियों का, कौन जीतता है, कैसे। मसलन मैंने कहा रजूल के बाद लड़के लड़कों का नाम बोले और लड़कियां लड़कियों का नाम बोले। इजहार का मुसाबका आज है, 10 सेकंड में जवाब देना है। 10 सेकंड में जवाब नहीं आएगा तो एक नंबर कट जाएगा। अब बराबर शुरू हुआ मुसाबका, लड़के फटाफट बोल रहे हैं, लड़कियां बोल रही है। ये मशकबिल अस्मा है कि हम जीते, हम जीते। हमने उनसे कहा कि चलो आज मुसाबका इजहार का पूरा हुआ, आधा घंटा खेल भी हो गया और पढ़ाई भी हो गई, समझ में आ गई। फिर मैंने कहा आइंदा हफ्ते में अब इदगाम पर मुसाबका होगा, इदगाम। इसलिए आपको क्या करना है, कापी में खेल के मैदान में देखना है कि इदगाम वाला कौन, उसका नाम लिखो। इजहार का हो गया, इक्फा वाला कौन, इकलाब वाला कौन, वो लिखना। स्कूल में जाओ तो अपनी क्लास में से तलाश करो इदगाम वाला कौन, इक्फा वाला कौन, इकलाब वाला कौन, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम। जरा फोन उठा लो, अम्मी का फोन। हेलो, हाँ, हमारी अम्मी की तबीयत थोड़ी खराब है, दुआ करने अल्लाह आसान करो। अच्छा, तो मैंने उनसे काम में लगा दिया। देखो स्कूल के अंदर अपना काम, अब बच्चा देख रहा है कि इसमें इतना वाला कौन, मुसलमान हो के गैर मुसलमान, बराबर। रमेश, बोलो क्या होगा, इदगामे बिला गुन्ना, बराबर। रमन, इदगामे लालू, इदगाम बिला गुन्ना। समझ में आ रही? ये आप नाम उनको कहो। अब हमारा काम खेल के मैदान में, स्कूल में होने लगा। बच्चे तलाश करने लगे, उनका जहन ये इदगाम वाला, ये इक्फा वाला, ये इकलाब वाला। ये है मशरफिल अस्मा। समझ में आ रही? तरीका है उनको काम में लगाने का।
आखिर मश्क फिल कुरान, आखिर में मश्क फिल कुरान। इसके लिए प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। चलो हम बच्चों से कहेंगे, पहला कलमा फमा, दूसरा कलमा लहू, तीसरा कलमा मिन। अब तीनों को साथ में पढ़ो। अच्छा, फिर चौथा कलमा नीचे कुल्ली बाबिन, पांचवा कलमा, ये कलिमात हल करवाए हैं। अब पहला पढ़ा फमा लहू मिन, फिर कुल्ली बाबिन हादिन। अब हम कहेंगे कुल्ली बाबिन को फमा लहू के बाद लगाओ, कौन सा कायदा होगा? इक्फा। इक्फा। तो करो, इक्फा करके पढ़ो। फमा लहू मिन कुल्ली बाबिन। आया समझ? चलो सिर्फ बाबिल लगाओ, कौन सा कायदा होगा? इखलाफ। तो करो इखलाफ। फमा लहू मिन बाबिन। चलो हादिन लगाओ। फमा लहू मिन हादिन। इजाद। आया समझ? इस तरह कुरान की आयत लाओ और पहले कलिमात हल करा के फिर पढ़ाकर उसमें कायदा बताओ, पूछो, मश्क होगी। ये नून साकिन तनवीन के चारों कवायद की मश्क। समझ में आ रही? इसको कहते हैं मश्क फिल कुरान। मश्क फिल कुरान। ये चारों कायदों की मश्क हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मीम साकिन के 3 कायदे तो आपके लिए बिल्कुल क्या होंगे? आसान पढ़ाना, बिल्कुल आसान। आपके पास एक नक्शा ऐसा होना चाहिए। नून साकिन के बाद बा आवे तो इकलाब, हुरूफ अलकी आवे तो जार, हुरूफ इदगाम आवे तो इदगाम, और इक्फा आवे तो इक्फा। हुरूफ इक्फा 15 है। ये नक्शा बनाकर क्लास में रखा हुआ हो तो आसानी के साथ बच्चों के सामने ये चारों कायदे रहेंगे। अब हम आगे चलते हैं। मीम साकिन के कवायद